वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और इस वक्त मैं एक बात आपसे बताना चाहती हूँ। पिछले दिनों मैंने देखा टीवी पर भी और दीगर जगहों पर जो हमारी निगरान सेटअप है अभी इसमें निगरान चीफ मिनिस्टर साहब और निगरान हेल्थ मिनिस्टर सिंध जो हैं उनके आपस में भी बहुत सी चीज़ों पर तसादुम चल रहा है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं और हम देखते रहते हैं, लेकिन जब इसके असरात उन लोगों पर या उन इदारों पर आते हैं जो कि अवाम दोस्त हैं तो मेरे ख़्याल में वहाँ कुछ ना कुछ बताना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस गिम्स के हवाले से, जो कि गम्बट में मौजूद है, उसके बारे में हमेशा से बहुत अच्छी बातें बताती भी रही हूँ, क्योंकि वहाँ अच्छा काम हो रहा है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, इर्रिस्पेक्टिवली सिर्फ सिंध के लोगों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोगों के लिए। और अगर आप लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें, आप कॉर्निया ट्रांसप्लांट की बात करें, आप किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें, ये तो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। उसके अलावा कैंसर पे वहाँ रिसर्च हो रही है, कैंसर सेंटर पूरा बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। रोबोटिक्स को इन्वॉल्व किया गया है सर्जरीज में, जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी है उसको देने की कोशिश की जा रही है और अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ के हवाले से भी मैं देख रही थी कि पिछले दिनों काफ़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की जाती है, फिर मुख्तलिफ अफसरान को मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है इन इदारों के बारे में और इन चीज़ों के बारे में। बिल्कुल हर जगह को और हर इंस्टीट्यूट को बेहतर होने की ज़रूरत है, लूप होल्स का इदराक करना चाहिए, गलतियाँ बतानी चाहिए, लेकिन उनको सुधारने की नीयत से बताना चाहिए, ना सिर्फ इसलिए कि लोगों का वो काम बंद हो जाए। क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में ले दे के वैसे ही अस्पताल आप कह लीजिए, इदारे आप कह लीजिए, जो सही मायनों में आवाम की खिदमत कर रहे हैं वो बहुत कम है। तो वो लोग जो खिदमत कर रहे हैं, वो इदारे जो खिदमत कर रहे हैं, अगर कोई कमी बेशी उनमें किसी को नज़र आती भी है हुकूमती लेवल पर, तो उसको ज़रूर उसका इदराक करना चाहिए, उसे बेहतर करना चाहिए। बिकॉज़ इन इदारों को, इन लोगों को भी हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि उनको इस तरह का प्रेशर क्रिएट किया जाए या उनके लिए ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जाएँ कि जो फैसिलिटीज़ वो इस वक्त दे रहे हैं उससे भी आवाम चली जाए। तो ये मैं क्योंकि ख़ुद भी गेम्स जा चुकी हूँ, बारहा जा चुकी हूँ, बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने एक एरिया हमारे लिए कोई रखा हो कि जी मीडिया के लोग सिर्फ यहाँ तक आ सकते हैं। पूरी जगह बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, आप कहीं भी जाएँ, आप कुछ भी देखें, आप किसी से भी बात करें। तो मैं समझती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, और इसी वजह से मैंने ये कहा भी कि जो कुछ भी है, जैसे जिना हॉस्पिटल है, SIUT है, आप कार्डियोवैस्कुलर के जितने बर्न सेंटर हैं, गेम्स है, कितने इस तरह की फैसिलिटीज़ वो हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, और वो भी फिर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें, इन इदारों को, इन फैसिलिटीज़ को किसी भी कंट्रोवर्सी के बीच में ना लाएं, इन्हें बेहतर बनाएं ताकि आवाम को जो मिल रहा है उससे बेहतर मिले। सो विद दैट अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा जो आज का टॉपिक है, मैंने जैसे सुबह में भी आपसे कहा था प्रोग्राम की शुरुआत में कि बहुत सी सूरतें हम पढ़ते हैं, बहुत सी आयतें हम पढ़ते हैं, और वैसे भी पढ़ के अपने ऊपर दम कर रहे होते हैं, या जब नमाज़ पढ़ते हैं उसमें हम आयत जोड़ते हैं, लेकिन उसके जो फ़ज़ाइल हैं या उसकी जो हकीकत है, या उसके जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमारी क्या सोच होनी चाहिए, ये हमारा आज का मौजू होगा। और इस पे गुफ्तगू फरमाएंगे मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बेकसों के वाली में अचानक से आजकल तो फ़लस्तीन का ही जहन में आता रहता है। अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे, सबके लिए आसानियाँ फरमाए। और मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, मुख्तलिफ आयात के हवाले से आज आपसे बात करेंगे, लेकिन जो सूरत हाल चल रही है ना, इसमें इंसान को अपनी मौत की भी फ़िक्र होती है, जी और फिर ये भी फ़िक्र होती है कि आया मौत के वक्त हमारी क्या सूरत हाल होगी, कब्र में क्या हमारे हालात होंगे। तो ये जो कब्र के हालात हैं, मौत का खौफ है, या उस वक्त की तंगी है, उसके हवाले से आप क्या फरमाना चाहेंगे? कौन सी ऐसी आयात मुबारक हैं जिनका विर्द किया जाना चाहिए, जिन्हें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और बाकी भी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का, जी, इस पर शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो यहाँ मैं दो सूरतों की बात करना चाहूँगा। जी, वैसे पूरे का पूरा कुरान करीम जो है, इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सल्लल्लाहु अलैहि बुखारी शरीफ की हदीस है, अल क़ुरआनु हुज्जतुल लका औ अलैका। कुरान तेरे लिए हुज्जत है या कुरान तेरे लिए हुज्जत का बाइस नहीं है। यानी या तो कुरान तुझे जन्नत में लेके जाएगा या कुरान की ही वजह से तू जहन्नम में जाएगा।
یعنی اگر قرآن پڑھے گا، قرآن پر عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر قرآن پڑھے گا نہیں، اس پہ عمل نہیں کرے گا، احکام کی پیروی نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ صحیح۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ سفر میں تھے اور انہوں نے ایک مقام پر اپنا خیمہ جو ہے وہ لگایا۔ جب خیمہ لگایا تو انہیں سورہ ملک پڑھنے کی اندر سے آواز آئی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو انہوں نے پوری سورت کو مکمل سنا۔ سننے کے بعد دوسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا واقعہ کہہ سنایا اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس طرح خیمہ لگایا اور پھر سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک جو ہے یہ عذاب سے دفاع کرنے والی ہے، عذاب سے نجات دینے والی ہے، عذاب کو روکنے والی ہے، اور قبر کی جو زندگی ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت سے حسین بن سکتی ہے۔ یعنی جہاں ہم دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو چار پیسے آ جائیں، اچھا مکان بنا لیں، تو ہمارا جو زمین کے اندر مکان ہے بالکل تنگ ہے، اس کی اگر کشادگی چاہیے تو ہمیں سورہ ملک کو تلاوت کے طور پر معمول بنانا چاہیے، اور ہر روز اگر بندہ رات کو پڑھے گا تو عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو قبر کی بات آ گئی۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ابھی باقی ہے کہ موت کی سختی کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو اس میں بھی ہے سورۃ الکافرون، یعنی کہ قرآن کریم کے اندر بڑی مختصر صورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتا ہے، چونکہ اس میں شرک سے بیزاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہے، تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تو ایمان والوں کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، مجھے اس میں تھوڑا سا وقت دیجئے گا۔ بخاری شریف کی ایک طویل ترین حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جو شخص میرے ولی کے خلاف بغض رکھتا ہے، اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور آگے فرمایا کہ اللہ کو اپنے قریب ہونے کے جتنے راستے ہیں ان میں سے محبوب راستہ ہے کہ جو اللہ نے فرض کی ہیں چیزیں ان پہ عمل کر کے میرے قریب ہو جائے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے یتقرب الی بالنوافل، پھر نفل پڑھ کے اللہ کے اتنا قریب ہو حتی احببت، اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی کہ یہاں بندہ جو ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے، خالق جو ہے وہ محب ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بی وبصرہ الذی یبصر بی ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے، پاؤں میں وہ طاقت آتی ہے۔ ہوتا کیا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اگلا لفظ یہ ہے وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، کہ جب وہ اللہ سے کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ پناہ دیتا ہے۔ آگے دل ہلا دینے والے الفاظ ہیں بخاری کے، فرمایا ما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المومن، مجھے کبھی بھی تاخیر کسی فیصلے میں نہیں ہوتی مگر جب مومن کے مرنے کا وقت آتا ہے تو مجھے تاخیر ہوتی ہے۔ وہ مرنا نہیں چاہتا اور اس کی چاہت پر میں اپنے قانون کو لاگو نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں بخاری شریف کی حدیث ختم ہوئی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پھر مومن مرتا تو ہے، فرمایا وہ مرتا ہے مگر اللہ پاک اس کو راضی کرتا ہے۔ راضی کیسے کرتا ہے کہ ملک الموت سے کہتا ہے کہ یہ بندہ مرنا نہیں چاہتا اور اس کی خواہش کے بغیر میں اس کو مارنا نہیں چاہتا، جنتی مال اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دے اور یہ اپنے محل کو دیکھتا رہے، جب یہ کہے گا کہ میں نے یہاں جانا ہے تو اس کی روح کو جو ہے وہ قبض کر لینا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ احکام اسلامیہ پر عمل کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے سامنے جنتی مال ہوتا ہے۔ اب اس میں تکلیف تو ہوگی موت کی، تھوڑی بہت ہوگی، مگر اس کی نظر اس مال میں ہوگی اور وہ فرشتے سے کہے گا یہ دنیا کی مصیبتیں اور یہاں آزمائشیں، جلدی کرو میری روح قبض کرو، میں نے وہاں جانا ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، اور قرآن کریم اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو میری طرف آ جا، لوٹ آ تو میری طرف، تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میرے بندوں میں آ کر کے میری جنت میں داخل ہو جا۔ کیا بات ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام آپ کے دیکھنے والوں کو سب کو. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھی صورتوں کے فضائل بیان کی. یہ تو ہے 12 بجے صبح سورہ یاسین، ظہر کے بعد سورہ فتح، عصر کے بعد سورہ مزمل، اور پھر مغرب کا سورہ واقعہ، اور آخر میں عشاء کے بعد سورہ ملک. میرا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے کہ آج کل لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میاں بیوی یعنی زوجین کے درمیان محبت الفت رہے، گھر موجود ہے، آسائشیں موجود ہیں، بچے جو ہیں ساتھ من، ایک اچھا فیملی کا ماحول ہے، گلی محلے خاندان میں بھی الفتیں ہوں، معاشرے میں قوم میں بھی محبتیں الفتیں خوشحالی، آپس میں رویے اچھے ہوں، اس کے لیے خاص طور پہ کوئی ایسی صورت بتائیں گے یہ کہ جس کو سب لوگ گھر والے یا دیگر لوگ تلاوت کریں، یا کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی اور چیز؟ بہت شکریہ. بس قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، بریک کے ٹھیک. بعد واپس آتے ہیں. تو میری بھی ذہن میں کچھ سوالات ہیں پچھلی گفتگو سے ریلیٹڈ، اور جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب ہم دیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور مفتی عبدالقادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری ثنا خان، ارسا، ہمایوں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم جو بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، کالر نے پوچھا تھا کہ گھر میں آپس میں اچھا ماحول ہو، اور جس طرح انہوں نے بات کی سبھی کا وہ چاہتے تھے کہ دل میں نرمی ہو، بہتری ہو، محبت ہو. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رشتوں کا احساس کرنا چاہیے. ساری چیزیں وظائف سے نہیں ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں یا کھول کے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کے اللہ کی ذات پر توکل کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتوں کے اندر احساس پیدا کریں. مثلاً بیوی کو بیوی سمجھیں، اس کو نوکرانی نہ سمجھیں. ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کی نظر میں وہ آپ کی نظر میں محبوب ہو جائیں، تو میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے موقع پر تشریف لے گئے تو آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا. جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام کا مدینہ میں انتقال ہوا ہے، تو میں پر مار کے زمین کو سمیٹ دیتا ہوں، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں. اور 6 لاکھ فرشتوں نے، یعنی 2 صف نہیں اور ایک صف کے اندر 6 لاکھ فرشتے آسمان سے اترے، حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے اور نماز کی ادائیگی ہوئی. آپ علیہ السلام نے بعد میں پوچھا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے، اتنی ان کے لیے اہتمام کیوں ہوا، فضیلت کیوں دی گئی؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، چلتے بیٹھتے اٹھتے سوتے، جب بھی یہ چلتے تو سورہ اخلاص ان کے معمول میں شامل تھا. تو دیکھیں جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو پھر قرآن کی تفسیر، قرآن کی وضاحت حدیث میں ہوتی ہے. بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر آسمان والوں سے کہتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جبریل امین اور فرشتوں کو فرماتا ہے کہ زمین میں اتر جاؤ، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دو. تو اب چاہیے کہ گھر کے اندر بچے بھی سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اہلیہ بھی ان کی کریں، یہ خود بھی کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورہ اخلاص کی برکت سے جو ہے وہ محبت پیدا کر دے گا. اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں، زیادہ اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی رسول اللہ کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت کی محبت جو ہے وہ تجھے جنت میں داخل کر دے گی. اور اس کا ایک اور بھی جو ہے وہ ثواب بھی ہے اور ہمارے یہاں ایک معمول بھی ہے. ابھی یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے جنازے میں ایک اعلان کیا تھا کہ ہمارے ماحول میں اس کو ختم شریف کہتے ہیں، تو وہ تقریب ہوئی تھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب انتقال ہوتا ہے تو پھر کسی بھی مولوی صاحب کو یا گھر کا کوئی بندہ بھی جمع کر کے لوگوں کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. یہ عین حدیث کے اندر ہے. سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں قرآن کا تہائی حصہ سناؤں گا. صحابہ کرام جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، یعنی جمع کرنا پھر ایک بندے کا سورہ اخلاص پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے. تو آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو جو ہے ایک تلاوت فرمایا 1 مرتبہ، اور آپ علیہ السلام چلے گئے. تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے وہی نازل ہوئی ہو یا کوئی آپ علیہ السلام کا ضروری کام ہے. تو آپس میں صحابہ باتیں کرنے لگ گئے کہ آقا نے وعدہ تو کیا تھا کہ میں تمہیں 10 پارے سناؤں گا، تو آقا نے تو سورہ اخلاص سنائی ہے. تو حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ
تم کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا 10 پارے سناؤں گا، آپ نے تو سورہ اخلاص پڑھ کے سنائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھا جائے تو 10 سپارے، دوسری مرتبہ 20، اور تیسری مرتبہ پڑھا جائے تو 30 سواروں کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہر روز رات کو قرآن کا تہائی حصہ پڑھے، وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سو جائے، تو اللہ پاک اس کو 10 پاروں کا جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 50 مرتبہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے کئی سالوں کے، یعنی کہ 50 سالوں کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اس کی 50 حاجتیں پوری ہوں گی، اور اس کی 50 جو ہے وہ نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ مٹ جائیں گے۔ اور اس سے میں یہ بتا دوں کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے اور یہ چیزیں کرنے سے صغیرہ گناہ مٹتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں مٹتے۔ اور اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کوئی اتنا عمل کر لے مگر کسی کا قرض دینا ہو تو وہ قرض اس کو ادا ہی کرنا پڑے گا۔ ہاں، امام غزالی کی تحقیق یہ ہے کہ جب کسی بھی بندہ مومن یا مومنہ کے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اپنے فضل سے کبیرہ کو صغیرہ بنا کے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جب وہ توبہ کر لیتے ہیں یا اللہ کو ان کا کوئی عمل پسند آ جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اٹھا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صحیح، ایک بریک یہاں پر آ گیا، ایک اور سوال بھی میرا تھا لیکن وہ بریک کے بعد اسے میں چاہوں گی آپ بتا دیجئے، کیونکہ سورہ کافرون کا آپ نے بتا دیا، سورہ اخلاص کا بتا دیا، سورہ ناس، سورہ فلق بھی ملائیں، چاروں کل کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ چاروں کل کی جو فضیلت ہے وہ آپ سے جاننا چاہیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور گفتگو اتنی کارآمد ہوتی ہے اور اتنی تفصیلی اور انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمیشہ وقت کم پڑ جاتا ہے، اور اس وقت جو میں ایک سوال کر سکی وہ ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، چاروں کل جس کے بارے میں بار بار کہا بھی جاتا ہے، لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی لگائے ہوتے ہیں اور اس کی فضیلت جو ہے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ جی، چار کل کی بڑی فضیلت ہے یہ۔ جہاں تک آپ نے گھروں میں لگانے کا ذکر کیا ہے تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، یہ فرعون جو ہے یہ کتنا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہے، لیکن ابھی تک تو نے اس کو غرق نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ یہ بدبخت ہونے سے پہلے اس نے اپنے محل کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا دیا تھا۔ آپ اس کے ظلم اور جبر کو دیکھ رہے ہیں مگر اس نے رحمان اور رحیم اپنے مال پر لکھا دیا ہے، تو میں نے اس لیے اس کے عذاب کو جو ہے وہ کیا کر دیا، مؤخر کر دیا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ صورتیں لکھ کے بھی اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں۔ ایک اور بات کہی ہے امام رازی رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ جو آیات اور صورتیں کل سے شروع ہوتی ہیں نا، اس کے بعد بڑا اہم عنوان ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تعلیم امت کے لیے جادو ہوا ہے، وگرنہ نبوت کا زور اعلیٰ زور ہوتا ہے، تاکہ اگر کسی امتی پر ہو جائے تو پھر ہم وہاں پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کہ یہ آخری دو جو کل ہیں یہ پڑھی گئی، اور پھر ان یہودیوں نے جو آپ پر کیا تھا جادو تو پھر وہ اسی طریقے سے گٹھان بھی کھولی گئیں۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کے وقت سونے سے پہلے یہ کل کے ذریعے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں، سورۃ الاخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، یہ اگر پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیر کے سو لے تو فرمایا کہ اس پر یہ جادو کے جو اثرات ہیں یا دیگر چیزیں ہیں یہ اس کے بدن پر اثر نہیں کریں گی، یعنی کہ ان سے دفاع ہو جائے گا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار کا خود بھی یہی معمول تھا اور میرا بھی یہی معمول ہے کہ میں یہ کر کے سوتی ہوں۔ تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ تر وظائف پوچھنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے دم بھی کراتے ہیں، تعویذ بھی بنواتے ہیں، اچھی بات ہے، جو شریعت کے اندر جن کی اجازت ہے وہ چیزیں کرنی چاہیے، لیکن بندہ خود کوشش کرے کہ ان چیزوں کو یاد کرے۔ مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بس یہ مختصر، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے تھے کہ سرکار نے فرمایا کبھی فاقہ نہیں آئے گا،
اور اپنی جوان بچیوں کو اپنے پاس بٹھا کے رات میں ایک مرتبہ ان سے سورۃ الواقعہ ضرور پڑھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وظائف کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، دنیا کے لیے بھی پڑھیں اور آخرت کے لیے بھی پڑھیں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے پڑھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بے شک بے شک، اور ایک دفعہ آپ کا وہ لطف آنے لگ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس میں سمجھ بھی دیتے ہیں اور لگن بھی دیتے ہیں، تو یہ کرتے رہنا چاہیے، اور ظاہر ہے ہمارے ہونے کا، ہماری ہر چیز کا، ہماری بنیاد یہی ہے۔ یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے۔